अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल तनाव का शिकार है। सिविल मिलिट्री तवाज़ुन बहुत नाजुक। जहां एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहेलियों में फौज पर तनकीद करते हैं, अपने बयान पर डटे हुए हैं कि मुंबई हमलों में दहशत गर्दों को बॉर्डर के उस पार जाने की इजाज़त देनी चाहिए थी, वहां कुछ हल्के फौज के दिफा में इन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। इस दौरान मंजर आम पर दो किताबें आती हैं, एक स्पाई क्रॉनिकल्स के नाम से, जिसके ऑथर्स हैं साबिक ISI चीफ असद दुरानी, साबिक रॉ चीफ AS दुल्लत और भारतीय सहाफ़ी आदित्य सिन्हा। ये असल में गुफ्तगू का सिलसिला है जिसको एक किताबी शक्ल में कलम बंद कर दिया है, जहां जनरल असद दुरानी पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने हिसास मालूमात फाश कर दी। इनको GHQ तलब करता है और ECL पर इनका नाम भी डाल दिया जाता है। इन से अब फौजी कानून के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तफ्तीश होगी। अगर वो कसूरवार पाए गए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन पर इंक्वायरी भी हो सकती है। इसके ऊपर अली मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? आइए देखिए। हिंदुस्तान की तरफ से, रॉ की तरफ से इमरान खान का नाम भी ना आए, ये इनको ही मुबारक हो। देखें, दुरानी साहब की जो ये बातें हैं, ये पिछले साल क्यों नहीं की? रिटायर तो कोई 93-94 में शायद हुए ना, बड़ा अरसा हो गया। 91 में, हाँ 91 में रिटायर हुए। मीर साहब, टाइमिंग ये वही असद दुरानी है अजहर खान केस वाले जी, ये वही है जिन्होंने वो पैसे दिए थे मियां नवाज शरीफ साहब, वही है? ये उनका दावा है कि मैंने दिए थे। अच्छा, तो ये वही बात कर रहे हैं जो मियां साहब कर रहे हैं। और फिर उनकी तरफ से शाहिद खाकान साहब की बात का आना, मैं समझता हूँ कि ये नेक शगुन नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। नाजरीन, स्पाई क्रॉनिकल्स हिंदुस्तान में हाथों हाथ बिक रही है, पर यहाँ पाकिस्तान में ये मार्केट में दस्तयाब नहीं, पर धड़ाधड़ इंटरनेट पर भी पड़ी जा रही है। इस दौरान एक और किताब आई है। 14 साल की रिसर्च के बाद मुमताज़ सहाफ़ी और कौमी सलामती की माहिर नसीम ज़हरा की लिखी हुई फ्रॉम कारगिल टू द कू। आपने सुना होगा कि आजकल अक्सर नवाज शरीफ साहब कारगिल इंक्वायरी कमीशन बिठाने की बात करते हैं, तो कुछ तनकीद हुई है कि ये किताब नवाज शरीफ के लिए एक सुख का सांस साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे कि ये किताब ना नवाज शरीफ और ना ही मुशर्रफ के हक में है, पर इल्ज़ामात लगे चले जा रहे हैं कि ये दो किताबें नवाज शरीफ को बचाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। सवाल ये है, जैसे नसीम ज़हरा अपनी इख्तितामी चैप्टर में लिखती हैं कि हिस्ट्री इज़ इंडीड आवर अबाइडिंग टीचर, इट ब्रॉडन्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथन्स क्रिटिकल जजमेंट, बट डू वी लेट आवरसेल्व्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री? क्या हम माजी से कुछ सीख पाए हैं? और अगर इंतखाबात के साल में आज़ादी राय पर इतनी पाबंदियाँ लगाई गई तो इंतखाबात कितने साफ और गैर जानिबदार होंगे? मेहमानों में शामिल हैं नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। आप कई अरसे से इनको TV के ऊपर देख रहे हैं, इनके कॉलम्स पढ़ रहे हैं, और जो किताब मैंने उनका जिक्र किया उनकी ऑथर हैं। हारिस खलीक साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो भी अपना कॉलम लिखते हैं। मेजर जनरल एजाज ईवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। कुछ ही देर में हमें भारत से भी बरखा दत्त ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले नसीम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक बहुत बड़ी बात होती है सहाफ़ी के लिए कि आप इतनी तवील अरसे के बाद आपने रिसर्च की और ये किताब मंजर आम के ऊपर आई, मगर इसके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि क्या ये किताब उस वक्त आई है जब मियां नवाज शरीफ साहब एक मुसीबत में हैं और इस किताब ने उनको थोड़ा सा सुख का सांस दिया? अच्छा, बहुत शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो जिसने किताब पढ़ी नहीं तो वो शायद ये ज़रूर कह दे, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही सवाल उठता है कारगिल के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर को पता था या नहीं पता था। कारगिल उससे कहीं ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड था इशू। वो उन 50 दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ और ममालिक के साथ क्या हुआ। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि अब क्यों निकाली, मेरे बहुत से दोस्त थे जिन्होंने कहा जी अभी तो ना छापें क्योंकि नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। अच्छा, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुनीज़े, जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी वो लोग, या जिनका ख्याल है कि
یعنی کہ ہر صورت پہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر رکھو, اور وہ بھی جو جن کی یہ بھی سوچ ہے کہ ہر صورت سے باہر رکھو, اور اس کتاب کو اگر اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں تو وہ بہت بچگانہ بات ہے اور اگنورنس سے بھری ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے کتاب تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم نے کچھ پڑھا ہے. جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ایک پرسیپشن بنتا ہے کہ کارگل کے بعد یہ پاسبل تھا کہ ایک فل فلیج وار بھی چھڑ سکتی تھی. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ کارگل جب ہو رہا تھا اس وقت ایک چیز پہ سب یونائٹڈ تھے, یعنی کہ سویلین اور ملٹری سب کو یہ پتا تھا کہ فل فلیج وار نہیں ہونے دینا. مطلب وہ کچھ چیزیں تھیں جن پہ کنسنسس تھا. بات یہ تھی کہ کارگل کی اہمیت دو تین حوالوں سے تھی. ایک تو یہ کہ اس وقت ایک دیکھیں نا پیرلل سسٹم چل پڑا تھا. ایک طرف پرائم منسٹر الیکٹڈ جو لاہور سمٹ کو آگے بڑھ کر کوشش کر رہے تھے کہ چیزیں ریزالو ہوں, اور جو سب سے مزے کی بات ہے کہ جب جنرل مشرف اوور تھرو ان کا نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے تو جنرل مشرف این وہی پالیسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہو بہو ادھر تک تو کتاب نہیں گئی بٹ آگرہ سمٹ وغیرہ. تو پھر یہ اہم بات آپ نے کر دی ہے. اچھا منیز سے دوسری جو اہم چیز ہے اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ آرمی کی جو پلاننگ تھی, اچھا آرمی غلط لفظ ہوگا, جو 4 لوگ جو لے کے اس پلان کو چلے تھے, یہ بڑا اہم ہے کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس کا حصہ نہیں تھی. اور یہ جب آگے بات کریں گے کہ کس کو پتا تھا نہیں پتا تھا وہ بھی بتائیں گے. جنرل امجد شعیب, یعنی یہ تو میں نے کتاب میں چیزیں لکھی ہیں, جنرل امجد شعیب اس دن جب یہاں لانچ ہوئی ہے اسلام آباد میں, جنرل امجد شعیب نے آ کے آن دا ریکارڈ پبلکلی کہا کہ کور کمانڈرز کو 14 یا 15 مئی کو پہلی مرتبہ پتہ چلا اور ہم سب کہہ رہے تھے یہ کیا ہے, دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. تو یعنی کہ اندر بھی فوج کو نہیں پتا تھا, ایم آئی کو بھی نہیں پتا تھا, آئی ایس آئی کو بھی نہیں, تو یہ بہت کچھ لوگ تھے انڈیویجول جو لے کے چلے تھے اس کو. یہ بات تو آپ لکھتی ہے, مگر یہ بتائیے حارث صاحب کہ یہ جو کارگل کے بارے میں لکھتی ہیں تو جو کارگل وار تھا مشرف کا سیاسی مقصد کیا تھا؟ کہ ایک طرف سے جی آپ لاہور ڈیکلیریشن ہو رہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ چلے جاتے ہیں اور کارگل کے اوپر کرتے ہیں, اینڈ اٹس کوائٹ آبویس, چونکہ نسیم بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بھی بڑے آتھرز اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں دیٹ ہی واز ناٹ فلی ان دی لوپ. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. پہلے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں, میں ان سے پہلے ہی بہت متاثر تھا, میں بہت مزید متاثر ہوا ہوں چونکہ یہ کتاب 500 صفحے کی کتاب ہے, یہ 500 صفحے کی کتاب ہے, 1200 اس میں کو تقریباً اینڈ نوٹس ہیں, درجنوں صفحے کی بیبلیوگرافی ہے. پاکستان میں تو آج کل صحافی جو لوگ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ تو کتاب پڑھتے نہیں ہیں, وہ تو اپنا کالم نہیں پڑھتے. تو نسیم نے اس قدر تحقیق, اور 2003 میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پروگرام کے تعارف میں کہا دوسری کتاب سے اسپائی کرونیکل سے, دا اسپائی کرونیکل سے, اس کا موازنہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے, چونکہ یہ ایک تحقیقی کتاب ہے, وہ ایک مکالمہ ہے اور بڑا فرق ہوتا ہے. جی آپ نے کہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو موازنہ, وہ آپ نے تو موازنہ جو اس کا نہیں کیا, بلکہ اس کا بہتر لفظ یہ ہوگا کہ جو جس موقع پہ یہ دونوں کتابیں آئی ہیں اس سے میاں نواز شریف کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, اس حوالے سے تو بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اس میں, میرے لیے جو اس میں کتاب میں بہت دلچسپ بات تھی وہ یہ کہ مجھے آپریشن جبرالٹر, گرینڈ سلیم سے لے کے اور کارگل کے کو تک انہوں نے ایک پوری تاریخ لکھ دی ہے پاکستان میں 3 چیزوں کی. ایک پاکستان ہندوستان کی ڈیوائیڈ کی, اس میں انہوں نے شروع ہی بات, جن لوگوں نے انٹروڈکشن ہی پڑھ لیتے خدا کے بندے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ نہرو کی کیسے انہوں نے جو ہے اس کی کرٹیک کی ہے, ذاتی طور پر جو ہندوستان کا یعنی کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ کرتے رہے نیٹو سٹیٹس کے سلسلے میں, وہاں سے لے کے مشرف تک آتے آتے, اب آپ کا لمبا ہو گیا جواب, مشرف کی ایکچولی آپریشن جبرالٹر کے بعد انہوں نے اس میں ایک انالوجی پیش کی ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے بعد تاشقند کو جس طرح سے بھٹو صاحب نے کیش کیا, حالانکہ وہ آرکیٹیکٹ تھے آپریشن جبرالٹر کے, بالکل اسی طرح مشرف صاحب نے کیش کرایا واشنگٹن میں جو اگریمنٹ ہوا اور پاکستان نے جولائی میں وڈرا کیا فورسز کو, اسی کو کیش کیا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر ہم کرگل میں ناکام ہو گئے تو ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں گے, میرا نہیں خیال, مجھے یہ امپریشن نہیں ملا. سیاسی مقصد نہیں تھا, نہیں, انہوں نے لیکن فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے اس کے لیے, جس کا انہوں نے کہا چند لوگوں کی, انہوں نے اس کے لیے کارگل کلیک کا لفظ کی ترکیب استعمال کیا. میں ایک آپ کی جانب آؤں گی, اجاز زبان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اجاز صاحب, یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ کارگل ایک ٹیبو سبجیکٹ کیوں ہے, اس کے اوپر بہت لوگ لکھ بھی چکے ہیں اور بات بھی کر چکے ہیں, کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماضی کو پرکھیں اور اس کو اینالائز کریں تاکہ جو حقائق ہے وہ سامنے آئے؟
اجاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اجاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اجاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نہیں مجھے نہیں لگتا ان کی آ رہی ہے، پلیز ان کی آواز کو آپ ٹھیک کریں. آ رہی ہے اندر، ہمیں نہیں آ رہی. تھینک یو ویری مچ منیزی. یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے اور کارگل کو جی مجھے آ رہی ہے، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی صاف آ رہی ہے، بتائیے جی بولیے. جی مجھے آ رہی ہے، میری آواز آپ کو نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. مجھے نہیں آ رہی. اچھا جی، آپ there is a huge sound problem. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی جنرل مشرف کو پھر نواز شریف صاحب نے نکالا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کارگل ختم ہو گیا تھا منیزے، تو جنرل مشرف کو اس وقت نواز شریف صاحب نے ایک اور عہدہ دے دیا تھا. تو یہ غلط ہے. یہ دیکھیں نا، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی بنا دیا تھا. اور یہ پوچھیں کہ نواز شریف صاحب نے نکالا کیوں تھا ان کو؟ نکالا جب ایک نیوز آئٹم آ گیا تھا اخبار میں جس میں لکھا تھا کہ جنرل ٹی پی کور کمانڈر کوئٹہ کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ پرائم منسٹر کو ملے بغیر آرمی چیف کی اجازت کے. اٹ واز اے نیوز آئٹم جس پہ نواز شریف صاحب نے کہا فوراً اپنے سیکرٹری ڈیفنس سے کہ آئی ایس پی آر سے کہو کہ اس کی تردید کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ انہیں لگا کہ مجھے چھوٹا دکھایا جا رہا ہے. تو تردید آئی ایس پی آر نے نہیں کی، انہوں نے کہا ہمارے چیف اس وقت یہاں نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے تردید. اب یہ دیکھیں اس بات پہ جنرل مشرف کو انہوں نے نکالا ہے، کارگل پر نہیں نکالا. آئی تھنک یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ میری تو استدعا لوگوں سے کہ پڑھیں یہ کتاب تو پھر سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں ہر طرف کتنا فقدان ہے. مگر نسیم صاحبہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب. کم بیک ناظرین، میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہ کارگل کے اوپر بات کرنا اتنا ٹیبو کیوں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر لکھ بھی سکیں، ہم اس کے اوپر بات بھی کر سکیں، تو پھر ایک طریقے سے جو ہسٹری ہے اس کی بھی درستگی ہوتی جاتی ہے؟ جی منیزے آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ لکھنے میں اتنے تیز نہیں ہیں یا لکھنا اتنا پسند نہیں کرتے، ورنہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت کتاب نسیم نے لکھی ہے اور اس میں نہ کسی پارٹی ایک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نہ کسی اور کو پولیٹیکل ریلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک بڑا ریسرچ واقعہ 14 سال کی ریسرچ پہ محیط ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھو اس کو ہر ریڈر اپنی نقطہ نظر سے پڑھے گا، اپنے کنکلوژنز ڈرا کرے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں پہنچائی گئی، بلکہ میرا پرسنل ویو ہے جس سے نسیم کسی حد تک ایگری نہیں کرتی کہ نواز شریف stands out as an indecisive person. He could not take a timely decision to stop it. He could have stopped it from happening. Okay. How could he have stopped it from happening, Naseem Sahiba? نہیں جنرل صاحب میں نے تو لکھا ہے، وہی تو آپ کوٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ایگری نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نہیں، مگر یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ نواز شریف صاحب روک سکتے تھے کارگل ہونے سے. اچھا دیکھیں دو چیزیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. حارث صاحب پلیز لسن ٹو می، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے روک سکتے تھے. دیکھو ان کو جب پہلا بریف دیا گیا 29 جنوری کو، ایز پر دس بک پیج 134 پڑھ لیں، ان کو جب پہلا بریف سکردو پہ دیا گیا تو ان کو جو چیزیں بتائی گئیں سکردو ایئرپورٹ پر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے، اس میں بڑا واضح یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ہم کچھ پوسٹیں اکراس ایل او سی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کارگل جو سری نگر جو ہائی وے ہے اس کو فائر کے ذریعے انٹرڈکٹ کر کے ان کی موومنٹ کو روک سکیں، جس طریقے سے ہندوستان نیلم ویلی میں کر رہا ہے. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور بات ہے 29 جنوری کی. اس کے بعد 22 فیبروری کو لاہور ڈیکلریشن آتا ہے، اس کے 3 ہفتے بعد، اور پھر اس کے مزید 3 ہفتے بعد ایک اور آئی ایس آئی بریف دیا جاتا ہے جنرل جمشید. لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو بریفنگز دی جا رہی تھی. اوکے اجاز صاحب، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے میں آگے بھی بڑھنا چاہوں گی، اب اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے. جسٹ مختصر 1 منٹ، آدھے منٹ کی بات کرتا ہوں. آدھے منٹ ان 2 بریفنگ کے درمیان اور 14 مئی جب دونوں فورسز کا آپس میں فائر کا تبادلہ شروع ہو گیا، اس کے درمیان مزید 2 ماہ کا وقت ہے.
تو یہ وقت اتنا تھا کہ اگر یہ یقیناً نواز شریف کے پولیٹیکل منوور سے یہ ملٹری منوور کلیش کر رہا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اینڈ دس از واٹ نسیم ہیز پوائنٹڈ آؤٹ. تو مائی پوائنٹ از کہ ان 2 مہینوں میں اگر نواز شریف یہ ڈیسیجن لیتے کہ کم بیک یو ول ناٹ ڈو کارگل، تو نہ کارگل ہوتا. Okay, now we get your point, sir. Now let's move on. نسیم صاحبہ، can I respond to this very quickly? دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب کمپریہینڈ نہیں کرتے. فار ایگزامپل یہ تو آگے بات کریں، جنوری کی بات کریں کہ وہ کنٹیسٹڈ ہے. دیکھیں پاکستان ہندوستان میں 71-72 کے بعد کانسٹنٹلی ایل او سی پہ ہوتا ہے، 2 پوسٹ ادھر بن گئی، 2 پوسٹ ادھر بن گئی. تو کس سکیل پہ بننی تھی؟ کیونکہ جب کوہ پیما جو تھا آپریشن کارگل، وہ تو پہلے سے پلان ہوا تھا. اٹ واز اے مور الیبریٹ تھنگ دین واز مینشن ٹو دا پرائم منسٹر. تو میں ایک یہ جو ہے نا حجت تمام کر دوں اس آرگیومنٹ پہ کہ پتہ تھا پرائم منسٹر کو یا نہیں. سرتاج عزیز صاحب جو میٹنگز میں بیٹھے رہے تھرو آؤٹ، اور سرتاج عزیز صاحب سے بھی بڑھ کے جو انڈینز نے وہ لیک کی تھی جنرل مشرف سرونگ آرمی چیف اور جنرل عزیز کی جو کنورسیشن ہوئی تھی اوپن لائن پہ کی تھی ان لوگوں نے. چائنا میں تھے جنرل مشرف. اس کنورسیشن میں پیج 261 جائیے سرتاج عزیز صاحب کی کتاب میں، انہوں نے وہ کنورسیشن کوٹ کی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل عزیز کہتے ہیں جنرل مشرف کو کہ 25 مئی کو میٹنگ ہوتی ہے پی ایم ہاؤس میں، اور جنرل مشرف اور نواز شریف کہتے ہیں ان کو جنرل عزیز کو کہ مجھے تو 1 ہفتے پہلے بتایا آپ نے اس کا. He is saying this and General Aziz is reporting that to General Musharraf on the open line. یعنی کہ اس بات کو ڈیفینیٹو تو لہذا روک نہیں سکتے. نہیں تو نہیں، بہت دیر سے پتا چلا انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے تو آپ نے 1 ہفتے پہلے بتایا، کور کمانڈرز کو کب بتایا. میں کہہ رہی ہوں یہ جو آرگیومنٹ ہے نا نواز شریف کو پتا تھا نہیں پتا، کتنا پتا تھا. اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے. نواز شریف صاحب نے مئی 17 کی میٹنگ کا اکاؤنٹ پڑھ لیں، اس کتاب میں بچگانہ گفتگو تھی. نواز شریف صاحب کو سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، لاہور سمیٹ ہو رہا ہے تو ہوا ہے اور اس پہ وہ ہم کہیں اور چل رہے ہیں. تو اس پہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، سرتاج عزیز صاحب پیپر ورک سے کیسے کشمیر ملے گا، چلیں جی جنرل صاحب آپ چلیں. وہ کہتے ہیں آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے. نواز میرا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا سمجھ کا مسئلہ تھا، اور جہاں تک روکنے کی بتایا گیا تھا وہ کمپلینٹ نہیں کر پائے. نہیں ٹائم پہ نہیں، بڑی دیر سے پتا چلا تھا. اور پوری بات بھی نہیں بتائی. اب پوری بات بھی نہیں بتائی تو پھر وہ روک کیسے سکتے تھے؟ میں تو عرض ہی کر رہا ہوں، میں تو بڑے مطلب ہے ایک فکرہ میں کہہ دوں چودھری نثار صاحب کا جو کتاب میں بھی کوٹ کیا، چودھری نثار سے جب میں نے کہا کہ روکا کیوں نہیں پہلے، انہوں نے کہا فوج کی عزت کی بات تھی. I'm just telling you. اچھا چلے میں آپ کی جانب آؤں گی. جی حارث جی this is what he said. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ کتاب میں 3 سوال اٹھائے گئے، اور وہ 3 سوال جو ہیں وہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اصل میں سادہ بات ہے سامنے کی، لیکن نسیم نے اس کے لیے آپ کو ایویڈنس فراہم کر دیا ہے. وہ 3 سوال یہ ہیں کہ ڈیپ سیٹڈ ہمارے ہاں جو سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے اس نے پلے آؤٹ کیا، وہ ہر فیصلہ سازی کے وقت پلے آؤٹ کرتی ہے، وہ باہر آ جاتی ہے، وہ سامنے، اس کی وجہ سے ہمیں عالمی طور پہ نقصان ہوتا ہے. انہوں نے گزارش یہ کی ہے پاورز دیٹ بی سے کہ آپ جب تک یہ ڈیوائیڈ ہماری انٹرنلی ختم نہیں ہوتی، اس کا محض تعلق نواز شریف اور پرویز مشرف سے نہیں ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کر دی ہے. دوسرے 2 سوال پاکستان کا ہندوستان اور کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پہ یہ بڑی واضح ہیں، بڑا کلیئر ان کی پوزیشن ہے کشمیر کے معاملے میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن ہے وہی نسیم کی پوزیشن ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. لیکن اس کو حاصل کیسا کرنا ہے، یعنی اپنی اہداف حاصل کیسے کرنے، تھوڑا سا تجزیہ بھی تو کریں نا. دیکھیے گزارش یہ ہے، بات یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اس کے اوپر بات اب آئی ہے. نسیم صاحبہ نے میری گزارش یہ ہے، میں نے تو جسارت کی تھی پہلے بھی جنرل صاحب سے اختلاف کرنے کی، کہ نواز شریف صاحب اس کو نہیں روک سکتے تھے. کتاب پڑھ کے کم از کم میں نے یہی گیدر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کو نہیں روک سکتے تھے. ان کی سمجھ کا بالکل مسئلہ تھا، ان کی جو ڈپلومیسی تھی وہ بالکل ایک دوسری سمت میں جا رہی تھی، جو ان کی بھارت کی طرف جو سفارتی ان کا ایک پورا پروجیکٹ تھا، اور جو ملٹری کا جو ہمارا کی جو پوزیشن تھی اس وقت کشمیر میں وہ بالکل مختلف تھی. دیکھیے سیاچن کا حوالہ بہت ضروری ہے یہاں، کیونکہ نسیم نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ جو سیاچن پہ ہندوستان نے کیا تھا، اس کے بعد یہ سکور سیٹل کرنے کی جو ایک خواہش تھی ہم میں کارگل کے ذریعے سے، وہ بہت یعنی موجود تھی. یہ منصوبہ 1980 کی دہائی سے جاری تھا، مختلف وجہ سے یہ پوسٹ پون ہوا، کین کر دیا اس وقت، لیکن بعد میں یہ کھل کے دوبارہ سامنے آ گیا.
مگر جنرل صاحب آپ کی جانب آؤں گی چونکہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر ان کی کتاب سے یہ بھی تھوڑا سا ایک پرسیپشن ملتی ہے کہ مشرف صاحب کو ایک جنون سا تھا کارگل کے حوالے سے، اور جس طرح میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے تو بہت پہلے سے معاملہ چلا آ رہا تھا، and he picked it up again. جنرل عزیز دیکھیں منیزے، بات یہ ہے کہ ملٹری پلاننگ تو اس آپریشن کی اس وقت شروع ہوئی تھی جب انہوں نے 1984 میں آپریشن مخدود جس کا ذکر کیا ہے نسیم نے اس کتاب میں، اس کے ذریعے ہمارے 3400 کلومیٹر کے ایریے پہ وہ قابض ہو گئے تھے. تو اس وقت اس پلاننگ کا اجازت دی گئی اور 1 کور کو ٹاس کیا گیا کہ آپ اس کی پلاننگ شروع کریں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر رہا. اور پھر 5 چیف بیچ میں بدل گئے جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا اور اس کو پینٹ کر دیا بوجو. اچھا، اب جب یہ انہوں نے کرنا چاہا تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں حارث صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، میں اس رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، جب ان کے سامنے یہ معاملات رکھے گئے اور ان کے 2 ایڈوائزر ملٹری کے جنرل تھے، جنرل افتخار علی خان اور جنرل مجید ملک، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ جنرل صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ اس پہ میاں صاحب غور کریں، یہ تو بات جنگ کی طرف لے جائے گی. یہ مئی 17 کو ہوتا ہے، مئی 17 سے پہلے بھی جب انہوں نے پہلی ڈی سی سی میٹنگ میں، دیکھو نسیم نے ہی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلی ڈی سی سی نہیں، مگر اجاز صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نسیم صاحبہ کی کتاب تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، مگر واٹس یور پوائنٹ؟ کیونکہ آپ حارث سے اختلاف مائی پوائنٹ از سمپل کہ نواز شریف could have stopped it from happening. All right, he was very much in picture. But General Saab, what point, General Saab? What point? And the thing is that yahan pe log, they don't agree with you, but let me put it this way. میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا یہ کتاب ایک خوش آئند بات ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس پہ تو بات کرے، پہلے یہ بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں، کتاب کی خوش آئند بات ہونا ایک نقطہ ہے، اگر وہ یہ ساری قوم، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور ملٹری لیڈرز اس بات کو مان لیں اور ایکسپٹ کر لیں کہ اس ملک میں کسی ایک کی وم پہ ڈیسیجنز نہیں ہونے چاہیے، انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیجن میکنگ ہو، تاکہ کوئی نائیو یا انڈیسائسو پرائم منسٹر یا کوئی ریش جنرل ایونٹس کو لے کے اپنے رنگ میں نہ لے چلے. تو انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیجن میکنگ اگر ہو جائے تو بات ختم. میرے خیال میں یہ بک اپنی قیمت ادا کر جائے گی اگر یہ دونوں ایک بڑی جلدی سے کہنے دیں گی، بار بار میں سن رہی ہوں کہ یہاں اوپننس نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے. نمبر 1 یہ کتاب چھپی، نمبر 2 کسی ایجنسی نے جا کے مینیوسکرپٹ نہیں لے کے چھپا دی، نمبر 3 اس کی ایک اور ایڈیشن آ رہی ہے، نمبر 4 اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. پاکستان از اے ڈیفرنٹ پاکستان. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ the glass is half full. یہ بھی کریڈٹ دیں کہ آپ کو کم از کم 10 ملٹری آفیسر نے آپ کے ساتھ سارے ایونٹ شیئر. اچھا وہ بتا رہی ہیں جنرل صاحب، نہیں تو میں یہی تو بتا رہی ہوں، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میں چیزیں پبلکلی بھی نہیں کہہ سکتی، جو کچھ سرونگ جنرلز ہیں بھی اور جو ریٹائر ہیں انہوں نے بھی اتنا کچھ مجھے کتاب چھپنے کے بعد حارث فون کیے، اپریشیٹ کیے. تو یہ نسیم صاحبہ آپ کی کتاب کو ضرور اپریشیٹ کیا جائے گا، مگر معذرت کے ساتھ میں ضرور کہوں گی یہاں پہ کہ میڈیا کے اوپر یقیناً پاکستان کے اندر قدغن ہے، اور بہت سارے جرنلسٹ آپ کو یہ بتائیں گے. ایک اور کتاب بھی آئی ہے ہوگی، ان کا نام بھی ECL پہ ڈال دیا گیا ہے. تو دلت صاحب کے جو انکشافات ہیں اس کو کیسے دیکھا گیا ہندوستان میں؟ دیکھیے یہ جو بک کی لانچ تھی، یہ انفیکٹ میں نے پوری ماڈریٹ کی، وہاں پر دورانی صاحب کا ایک ریکارڈڈ میسج تھا، وہ بھی ہم نے پلے آؤٹ کیا وہاں پر. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ میں یہاں بھی زیادہ پسند نہیں ہے کتاب سے. ان کو لگتا ہے یہ کس طرح کا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک ISI کا پرانا چیف اور ایک RAW کا پرانا چیف آپس میں بیٹھ کے، ان کو لگتا ہے یہ خیالی پلاؤ ہے کہ ان کے آئیڈیاز دونوں کی انریلسٹک ہے. لیکن اس سے زیادہ دولت صاحب کو کوئی ریپریمانڈ نہیں ہوا، کوئی سرکار کی طرف سے کسی نے کچھ کہا نہیں. پیپل may not be thrilled، لیکن اس سے زیادہ ان کو نہیں کہا. اور یہاں پر دولت صاحب نے پرمیشن لی تھی، کچھ لوگوں نے انڈین فوج سے پرمیشن لی تھی یہ کتاب ایک طریقے سے قلم بند کرنے کے لیے.
रॉ का हेड नहीं, यहाँ पर ऐसे उन्होंने कोई डिस्क्लोज, वो तो तभी मुद्दा उठता है अगर आप कोई ऑफिशियल सीक्रेट या कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। आप किताब पढ़िए, मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान में ये किताब अवेलेबल है या नहीं है। मैंने इसकी पन्ना पढ़ा है मुनीज़े। इसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर ओनली टू कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। एक जो दुरानी साहब ने पहले दिन से कहा है ओसामा बिन लादेन को लेकर कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मालूम था, लेकिन उस टाइम इट सूटेड द गवर्नमेंट टू क्लेम इनकॉम्पिटेंस इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेशन। ये उनकी एक एग्जैक्ट लाइन है। उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दिया वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, उन्होंने उसमें दोबारा इस लाइन को दोहराया। मगर मुझे ये बताइए कि असद दुरानी साहब को वीजा तो नहीं मिला हिंदुस्तान आने के लिए, तो जाहिर है एक तशवीश तो उस साइड ऑफ द बॉर्डर भी होगी। जी, लेकिन मुनीज़े, the point is that there's been a very different reaction in India and a very different reaction in Pakistan. मैं ये नहीं कहती कि दुल्लत साहब को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया या उनकी किताब को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन जो मैक्सिमम क्रिटिसिज्म है वो यही रहा है कि इन लोगों के आइडियाज अनरियलिस्टिक है, ये रिटायर होकर पीछे हो जाते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये किस रियलिटी में रह रहे हैं। मिस्टर दुल्लत की सिर्फ इतनी क्रिटिसिज्म हुई है कि ये सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान, इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुई। जो दुरानी साहब को एक तरह से एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है पाकिस्तान में, वो दुल्लत साहब को यहाँ नहीं। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता है मेजर जनरल एजाज अवान साहब। देखिए, इस किस्म का रिएक्शन हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया, तो इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर क्यों आ रहा है? और लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अगर परमिशन नहीं थी तो आपको नहीं मालूम था कि ये किताब लिखी जा रही है? अगर वो वीजा लेके हिंदुस्तान जा रहे हैं और किसी मुल्कों में जा रहे हैं, तो क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को ये पता नहीं चला? मुनीज़े, देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। पहली बात ये है कि वी डोंट हैव टू टो द लाइन कि इंडिया क्या कर रहा है और हमने उनको देख के क्या करना है। वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम वो एक्शन करेंगे जो हमें सूट करता है या जिसको हम जरूरी समझते हैं। तो सर, दूसरा सवाल फिर मेरा कि पता क्यों नहीं किसी को चला कि ये सब कुछ हो रहा था, और जब किताब छप गई और पूरे हिंदुस्तान में पढ़ ली तब हमें पता चला? मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है, मैं इसी का जवाब देने जा रहा हूँ, अगर आप मुझे जी जरूर दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो ऑफिसर आज से 26 बरस पहले रिटायर हो गया है, रिटायर्ड ऑफिसर को इंटेलिजेंस सर्विसेज ट्रैक नहीं करती होती कि वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है। अब दूसरी बात रही कि हमने उसको क्यों, हमारा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स पे लागू होता है। अगर उसकी वायलेशन हुई है तो GSQ हैज गॉट द राइट टू आस्क हिम। दूसरी जो इन्होंने बात की अभी बरखा ने, कि एक ही बात है जो कंट्रोवर्शियल है कि ओसामा बिन लादेन के बारे में, तो एक शख्स जो 26 बरस पहले का रिटायर्ड है, who had got to do nothing with the ISI or MI now when this operation Abbottabad happened, तो उन्होंने एक क्या सा राय की है, लेकिन उनका ये कहना है कि गालबन इन्हें पता था और किसी अच्छे वक्त के लिए रखा गया था और इन्होंने उसको डील कर ली, और जब हो गया तो फिर इन्होंने कहा जी कि इनोसेंट बन जाना बेहतर है और उसको डिसओन करना बेहतर है। जी, उनकी एक इतने सीजन्ड ऑफिसर की इतनी इमेच्योर राय जब आती है या इस तरीके से वो क्या सा राय करते हैं। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर हारिस साहब फिर तो ये भी तो हो सकता है ना, जरूरी है कि व्हाट आर यू ट्राइंग। नहीं, ठीक है, मगर उसके ऊपर आप एक और नैरेटिव डाल सकते हैं, आप एक और किताब लिख सकते हैं अगर उनकी बात को रिजेक्ट करना है कि नहीं करना। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि मेजर जनरल एजाज अवान साहब, सवाल ये है कि कौमी सलामती पे जो लोग लिखते हैं उनको कितनी आज़ादी होनी चाहिए? जी देखिए, बात ये है कि कौमी सलामती के जो अमूर हैं उसमें बहैसियत शहरी के एक तो माहिर है और एक शहरी है, तो शहरी भी पूछता है कि भाई कौमी सलामती का मतलब क्या है, और अगर हमें जो हमारी माजी में कुछ अगर पॉलिसीज़ रही हैं गलत जिसके नतीजे में हमें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो वो क्यों नहीं बदली जानी चाहिए। तो ये तो एक आम शहरी का हक़ है, इसके लिए तो आपका कोई सियासी कारकुन होना, सहाफ़ी होना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक सवाल दुरानी साहब की किताब का है, दुरानी साहब की, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि दुरानी साहब की किताब एक मुकालमा है और मुकालमे में बहुत गुंजाइश होती है इख्तिलाफ़ राय की और उसको चैलेंज करने की। अब मुझे जो तनाजुर इसका जो पस मंज़र नज़र आता है वो दुरानी साहब और दुल्लत साहब की किताब नहीं है, चूँकि अगर लोग वो किताब पढ़ें, वो किताब नसीम की किताब से आधी है, बल्कि आधी से भी थोड़ी सी कम है, और आदित्य सिन्हा ने वो कॉन्वर्सेशन को मॉडरेट किया। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि उस किताब में जो दुल्लत साहब हैं उन्होंने, जैसे बरखा अभी फरमा रही थी कि दुल्लत साहब ने हिंदुस्तान के नैरेटिव को भी उखाड़ के फेंक दिया है, तो उस पर भी उतनी तनकीद होनी चाहिए हिंदुस्तान में। मैं समझता हूं कि हमारा शायद कोई मामला नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा गहरा है इस वक्त,
اور اس کتاب کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس سے میاں صاحب کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس پر تنقید زیادہ نظر آئے گی. یہاں پہ تھوڑا سا کچھ کہوں گی کہ جہاں پہ دلچسپ کچھ اس کے پر پیراگرافز میمز آ رہی ہیں نا کہ بات آ رہی ہے کہ جی میاں صاحب کے اصغر خان کیس کا حوالہ لوگ دے رہے ہیں کہ اسد درانی صاحب نے میاں صاحب کو اس وقت بھی پیسے دیے تھے اور یہ ان کے حامی اور مددگار رہے ہیں ہمیشہ ماضی میں. یہ ساری باتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق میاں صاحب سے زیادہ. جو متن ہے اس کے اندر پلڈاٹ کی آج رپورٹ آئی ہے, آپ نے کل آئی ہے بلکہ آپ نے دیکھی ہوگی رپورٹ, ادھر انہیں یہ کہا گیا کہ ہمارے جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوج ایز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جانبدار نہیں ہے اس الیکشن کے اندر. تو منیزے اس بات کو ذرا یوں پلیز دیکھ لیں کہ دیکھو میاں صاحب از انڈر ٹرائل فار چارجز آف کرپشن اینڈ فار ایسٹس ابراڈ, جن کی بظاہر کوئی مینز نظر نہیں آتے. وہ کسی سیکیورٹی کیس کے ٹرائل میں نہیں ہے میاں صاحب. نہیں, مگر اجاز صاحب اس کے اندر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ISI را کے درمیان کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کو خریدتے ہیں, ٹی وی چینلز کو فائنانس کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو نسیم صاحبہ جو آج کا ماحول ہے جس کے اندر پلڈاٹ کی رپورٹ ایک پوائنٹڈلی کہتی ہے فوج کو بھی اور میڈیا کو بھی کہ آپ اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں جس طرح آپ کو ہونا چاہیے, تو یہ ایک سوالیہ نشان تو بن جاتا ہے نا آفٹر دس بک. دیکھیں نا یہ وی ڈونٹ نیڈ دس کانورسیشن جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ میڈیا پہ انفلوئنس کس کس کا ہوتا ہے, کس کس ادارے کا ہوتا ہے. کوئی مواقع ہیں جہاں زیادہ ہو جاتا ہے, کئی ہیں جو کم ہوتا ہے. جیسے اب آپ ابھی بریک میں کہہ رہی تھی کہ ابھی بہت سی آتی ہیں ایڈوائسز آتی ہیں پیمرا سے, اور پیمرا کو کہاں سے آتی ہیں, وہ سب اپنی جگہ. یہ جو ان کی کانورسیشن کی جو ہے, یہ جو جس کو کیا ڈاکیومنٹ, جو کتاب ہے, بات یہ منیزے کہ دولت صاحب اور اسد درانی صاحب یعنی کہ 10 سال سے کانورسیشن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ڈان میں دونوں نے مل کے. اچھا اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے, جیسے جن عوان کہہ رہے ہیں کہ GHQ نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے, کوئی کنوکٹ نہیں کیا, کوئی سزا نہیں دی. انہوں نے کہا جی اچھا یہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے, آپ دیکھیں اس کا تو بڑا شاید کیونکہ, اور یہ تو یاد رہے کہ کوارٹر سینچری پہلے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن اچھا 91 میں کہ جی آپ نے یہ ایسے کیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ پاکستان کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نہ کسی آرٹیکل, پاکستان کوئی چھوئی موئی ملک نہیں ہے کہ نہ کسی